अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग में गैर मौजूदगी मोमा बन रही है, मोमा बन चुकी है। गुत्थी सुलझ नहीं रही, उलझती जा रही है। जितना इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, जितने जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है, सवाल एक है कि क्यों नहीं आए। उस पर जितने जवाब आ रहे हैं वो सारे के सारे जवाब गुत्थी को उलझा रहे हैं, सुलझा नहीं रहे। हुकूमत की तरफ से, हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से दावा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ात पर एतराज़ किया गया था कि अगर वो आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। जिनके मुतालिक ये दावा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ात पर वो एतराज़ कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमने कोई एतराज़ नहीं किया था। तो फिर किसको एतराज़ था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की ज़ात पर, उनकी आने पर? किसको मसला था? 8 घंटे तक की ब्रीफिंग थी कौमी सलामती कमेटी की पार्लियामेंट में। स्पीकर को असेंबली ने सदारत की थी। DGISI ने ब्रीफिंग दी। अफ़गानिस्तान का मसला, अंदरूनी सिक्योरिटी कश्मीर, ये 2 मामलात बताया गया कि इन मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग जो है, तफसीली ब्रीफिंग के लिए दोबारा इजलास होगा। लेकिन पहला इजलास जो 8 घंटे का हुआ, तवील इजलास, जिसमें सब थे, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्लियामानी लीडर मौजूद थे, और 16 दीगर अरकान असेंबली और सेनेट और वज़रा जो कमेटी के रुकन नहीं थे, 19 अरकान के अलावा वो भी मौजूद थे। चारों सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं थे। यहाँ तक कि मोहसिन दावड़, जिनके मुतालिक आपको याद होगा कि साबिक DG ISPR ने एक ब्रीफिंग दी थी और उस ब्रीफिंग में उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, वो भी मौजूद थे। और अब जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो आर्मी चीफ़ के साथ इंटरेक्शन हुआ, सवाल जवाब हुए, वो मोहसिन दावड़ के हुए। और मोहसिन दावड़ जब सवाल उठा रहे थे, बार बार सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर, क्योंकि वो साबका कबायली इलाकों के हैं और वहाँ पे अभी से सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। जो बताया गया है ब्रीफिंग में भी यही बताया गया कि क्या सूरत हाल है और किस तरह हमारे ऊपर प्रॉक्सीज़, यानी वो जो लाहौर का धमाका था, उसके मुतालिक भी बात की गई। तो मोहसिन दावड़ जब ज़्यादा सवाल कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो स्पीकर कौमी असेंबली, वो वैसे कौमी असेंबली में बोलने नहीं देते। और जब आप देखें कि आर्मी चीफ़ और DGISI बैठे हों, जिनको राज़ी रखने के लिए, क्योंकि ब्रीफिंग तो उनके एक तर्जुमान ने दी थी मोहसिन दावड़ के मुतालिक, तो वो उनको राज़ी रखने के लिए कौमी असेंबली में मोहसिन दावड़ को बोलने नहीं दिया करते थे। तो उनकी मौजूदगी में जब मोहसिन दावड़ बोल रहे थे तो स्पीकर साहब ने अपना फ़र्ज़ समझा कि जी उनको रोका जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको फिर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आर्मी चीफ़ ने कहा नहीं, ये जो सवाल करते हैं सवाल पूछें। और फिर उन्होंने, जो मीडिया में एक जुमला आया कि उन्होंने कहा कि हम आप हैं, आप हमें, हम सब ने मिलकर, यानी मोहसिन दावड़ को कह रहे हैं कि हम एक ही हैं, हम आप हैं, आप हम हैं, और हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान के इन मसाइल का हल निकालना है और मुल्क को इन बहरानों से निकालना है। ब्रीफिंग में बाकी सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं, कुछ ज़राए से हो रही हैं, कुछ उसमें जो चीज़ें पहले भी हम गुजारिश करते रहे कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला है, अमेरिका अड्डे मांग रहा है पाकिस्तान से, ये सारी चीज़ें, और आर्मी चीफ़ साहब ने बता दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे। अड्डे क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि हम कौमी सलामती पर और मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तकरीर, उस पर बात शेख रशीद साहब ने जो बाद में मीडिया के साथ बात की, उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ़ और जो फ़ौजी, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं इसको, या हमारे जो अस्करी क़यादत है, वो और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तकरीर वो बिल्कुल सेम पेज पर है। यानी उनकी तकरीर में जो उन्होंने कहा वही कुछ आर्मी चीफ़ और DGISI उस पर मिनोअन समझ रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि वो भी यही कुछ कहने आए थे। ये कहना था शेख रशीद साहब का। और जो अड्डे क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि जी हम मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इस सवाल पर बाद में, पहले वो जो कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को मना किया गया, फवाद चौधरी साहब ने TV टॉक शोज़ में आकर ये बताया है, सवाल हुआ था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब क्यों नहीं थे। जब ये नोटिफिकेशन आया था इजलास का, उसमें जो अरकान थे, 29 अरकान और 16 मुबस्सरीन, या जो जिनको दावत दी गई थी अलग से अरकान के अलावा, तो वो जब लिस्ट आई थी, फ़हरिस्त पढ़कर ही मैंने गुजारिश यही की थी कि वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं है इसमें। वज़ीर आज़म साहब की अना कौमी सलामती से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बड़ी थी। हमारा ख्याल यही था कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद नहीं आना चाह रहे कि जब अपोजिशन के साथ मैं बैठकर तस्वीर बनाऊँ, उनके साथ हाथ मिलाऊँ, तो उनकी इज़्ज़त में कमी वाक़ई आती है, वो ये समझते हैं।
تو یہ سوال تو اٹھ رہا تھا، لیکن بہرحال اب جب یہ سوال زیادہ اٹھا، قومی سلامتی کی بریفنگ 8 گھنٹے تک رہنے والی بریفنگ، اور پھر ظاہر ہے جب فوجی قیادت نے کہا کہ جی یہ ساری صورتحال ہے، ہم نے آپ کو بتا دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس پر کوئی پالیسی بنائے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہم پالیسی بنا کر اتفاق رائے کی، قومی اتفاق رائے کی پالیسی لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، وہ نہیں دہرانا چاہتی۔ ماضی میں غلطیاں کیا ہوئی ہیں؟ وہ یہی کہ ہم نے اڈے شڈے دیے، ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے، ہم نے افغان جہاد میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ ماضی کی غلطیاں تمہاری یہ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات تھے، تو اس میں ظاہر وزیر اعظم کی غیر موجودگی پر سوال اٹھے، اور سوال اٹھے تگڑے۔ تو ان سوالوں کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے قومی میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تھا اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر صاحب نے بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان بریفنگ میں موجود ہوں گے تو پھر ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ جب اسپیکر صاحب نے یہ پیغام بھیجا، بتایا وزیر اعظم صاحب کو کہ جی یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کہیں آپ آ جائیں، میں نہیں آتا، آپ بریفنگ لے لیں اور میں نہیں آؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے پہ تنازع ہو۔ اب سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب پھر میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ براہ راست میری شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب سے یہ اپوزیشن کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ جی یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ اسپیکر نے اندر بھی بات کی۔ تو شہباز شریف صاحب نے حیرت کا اظہار کیا کہ جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے نہیں کہا، میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کوئی اس کمیٹی کے اجلاس میں، بریفنگ کے اجلاس میں میں نے وزیر اعظم صاحب کے لیے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ بات لاجیکلی مانی بھی جا سکتی ہے، اور مجھے جس اپنا کمیٹی کے جس رکن سے میری بات ہوئی ہے، انتہائی ذمہ دار عہدے پر ہیں وہ، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے خود شہباز شریف صاحب سے پوچھا، اور شہباز شریف نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو پھر وہی گتھی الجھ گئی کہ عمران خان کیوں نہیں آئے، اپنی انا کے اسیر ہو کے نہیں آئے، یا پھر ان کو آنے سے منع کیا گیا کہ کہیں ان کی موجودگی کی وجہ سے وہ جو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو ایک جملہ بریفنگ میں کہا بھی گیا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو سیاسی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اب گورننس کی بنیاد پہ سیاست کرنی چاہیے، ہمیں حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر سیاست کرنی چاہیے، ہمیں وہ سیاسی تقسیم کیا ہوتی ہے کہ چور ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اس کو یہ غدار ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ وہ جو 2-3 دن پہلے تک شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، وہ 2-3 دن پہلے تک پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی اپوزیشن جو ہے یہ انڈیا کی بولیاں بول رہے ہیں، بھارت کی بولیاں بول رہے ہیں، را کی بولی بول رہے ہیں، یہ مودی کی بولی بول رہے ہیں، مودی کی زبان بول رہے ہیں، اور حکومت پر اپوزیشن کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ جناب یہ مودی کا یار ہے عمران خان، اور اس طرح کی باتیں۔ تو سیاسی تقسیم یہ کہ انٹرنل پولیٹکس آپ اپنی کریں، گورننس کے معاملے پہ کریں، اپوزیشن حکومت کی اپوزیشن کریں، یہ جملہ کہا گیا اندر۔ تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں نہیں آئے؟ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے جو پارلیمنٹ میں اپنی بجٹ پر تقریر کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ملک ترقی کرے، میں چاہتا ہوں کہ سارا کچھ بھلا کے ہم آگے نکلیں، اور اس کے لیے میں کسی کے بھی گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں، کہ وہ جو ایک فارمولہ وہ لے کر جا رہے تھے جس کے لیے ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ تو جب شہباز شریف صاحب اتنی اس کا مظاہرہ کریں لچک کا، تو اس کے بعد یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ جی کیوں نہیں آئے، وزیر اعظم نہ آئیں ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میٹنگ میں بریفنگ کے دوران پوچھا حکومتی لوگوں سے کہ جی کیوں نہیں آئے وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا، وہ بھی یہاں پر ہوتے۔ اس سے پہلے جو بریفنگس ہوئیں ہم کئی بار بتا چکے ہیں، چاہے بالا کوٹ پر ہوئیں، چاہے کشمیر پر ہوئیں، چاہے کورونا والا جو معاملہ تھا اس میں وزیر اعظم کورونا والے معاملے میں آئے خطاب کر کے اور اپنا ویڈیو لنک آف کر کے نکل گئے، تو اس پر بھی اپوزیشن کہتی رہی۔ وہ گلگت والا معاملہ تھا تو وہاں پر بھی، اور ایک تو مذاق بنا جو ایک عسکری قیادت جو ہے وہ بریفنگ دے رہی تھی اپوزیشن کو اور حکومتی ارکان کو، وزراء کو، اور دوسرے کمرے میں وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیوں نہیں تھے؟ یہ سوال تب بھی اٹھا، کل بھی اٹھا، لیکن حکومت نے وہ کیا کہتے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ جو کی وجہ ہے نا وہ گناہ سے بھی بڑی۔ یعنی عمران خان نہیں آئے، اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے منع کیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں خطاب کرنے نہیں آتے کہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، عمران خان صاحب انتہائی قومی
سلامتی کی انتہائی غیر معمولی بریفنگ میں نہیں آتے کہ اپوزیشن کو اعتراض تھا، تو پھر عمران خان صاحب استعفیٰ دے کر گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ مطلب اگر اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی وہ معصوم ہیں، اتنے ہی چوچے ہیں، تو بچے ہیں، تو پھر نہ آئیں، پھر حکومت چھوڑ دیں، پھر تو یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری آخری بات جو انتہائی اہم ہے اس حوالے سے، سارے معاملہ جو پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا، اور کل جو آرمی چیف صاحب نے جب بریفنگ دینے کے بعد رات گئے نکلے وہاں سے، تو ان سے صحافیوں نے راہداری میں سوال پوچھا کہ کیا امریکہ کو اڈے دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حکومت سے پوچھیں۔ پھر انہوں نے اگلا ہی جملہ کہا کہ ہم نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ حکومت کہہ رہی ہے، عسکری قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ہم قومی سلامتی پر اور ملک کی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اڈے دینے کا مطلب ہے قومی سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا۔ اب اس سے بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا مہذب دنیا میں کہ آپ اپنے ملک کی سلامتی پر کمپرومائز کریں، آپ اپنی ملک کی خود مختاری پر کمپرومائز کریں۔ لیکن ہمارے ملک پہ کیا گیا ہے، جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے ان کو روکا ہے، جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے منصوبے بنائے ہیں، جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے لیے، جنہوں نے ایٹم بم دیا، جنہوں نے پالیسیز دے کر، فارن پالیسی دے کر ملک کو ذرا انڈیپینڈنٹ اور خود مختار حیثیت دینے کی کوشش کی، اور جنہوں نے ملک کو گروی رکھا، غلام رکھا، بڑا بیر ایئر بیس جو اڈا دیا جو ایوب خان نے، اس سے لے کے شمسی ایئر بیس جو مشرف نے دی، تب تک امریکہ کو ایوب خان نے پاکستان کی قومی سلامتی امریکہ کو دے دی، پاکستانی خود مختاری امریکہ کو دے دی، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی ایوب خان کے گن گاتے ہیں اور خود قومی سلامتی کی بریفنگ پہ نہیں آتے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی جو ہے وہ سلامتی کو محفوظ بنایا، ایٹم بم دیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی۔ ضیاء الحق نے جس آج ہم نبڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں کہا گیا بریفنگ میں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں یہی ہوئی کہ ہم افغان جنگ میں چلے گئے، غلطیاں یہی ہوئی کہ ہم نے یہاں پر جہادی کیمپس بنائے، غلطیاں یہی ہوئی کہ ہم نے طالبان بنائے، بہت کچھ کیا نا، یہ غلطیاں تھیں نا ہماری، تو اور قومی سلامتی اور خود مختاری ہم نے، تو ضیاء الحق صاحب نے وہ کر دیا، افغان جنگ میں چلے گئے۔ مشرف آئے 9/11 ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گئے، ڈھیر ہونے کے بعد سارا کچھ کہہ دیا، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، نیٹو فورسز، یہ لائنیں، یہ بارڈرز، یہ سارا کچھ، یہ ملک آپ کا، مجھے صرف حکومت کرنے دیں۔ پھر لوگ اٹھا کے بھیجے کہ یہ لیں، لوگ اپنے لے لیں، اور اس کے بدلے میں مشرف صاحب کو سزا دیتی ہے پاکستان کی عدالت، مشرف کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جاتا، وہ عدالت تک اڑ جاتی ہے، عدالت ختم ہو جاتی ہے، سزا تو پر عمل درآمد تو دور، وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور ایک دھرنے کے ذریعے باہر جاتے ہیں، جو دھرنا عمران خان صاحب دیتے ہیں، اور اس دھرنے کے ذریعے نیگوشیٹ کر کے باضابطہ مشرف کو یہاں سے جو ہے وہ دباؤ ڈال کر نواز شریف کو بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے ملک کی سلامتی اور ملک کی جو خود مختاری اور ملک کا وقار بہتر بنانے کی کوشش کی، سویلین حکمران ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل، شہید کر دیے گئے، پھانسی چڑھا دیے گئے الزامات کے ساتھ۔ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک قرار دے دی گئی، اور بیچ چوراہے دہشت گرد حملے میں مار دی گئی۔ نواز شریف 2 بار جلاوطن ہوئے، بی بی جلاوطن ہوئی تھی، 2 بار جلاوطن ہوئے، اور آج بھی جب جلاوطنی میں باہر نکلتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ٹولہ پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ تو غلطیاں جنہوں نے کی ہیں ماضی کی، ان کے نام پر اسٹیڈیم بھی ہیں، ان کے نام پر سڑکیں بھی ہیں، اور جنہوں نے اب ایک ہی نواز شریف صاحب زندہ ہیں، بے نظیر تو شہید ہو گئیں ان حکمرانوں میں، وہ باہر کبھی کہیں بھٹکتے آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی کہیں بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ اور آصف زرداری جنہوں نے سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد شمسی ایئر بیس بھی خالی کروایا تھا، جنہوں نے امریکہ سے مشرف کا دیا ہوا، جنہوں نے نیٹو کی سپلائی بھی روکی تھی، وہ ابھی بھی وہ جیل سے ابھی آئے ہیں، جیل سے کچھ دن پہلے، اور ابھی تک نیب کے مقدمات بھگت رہے ہیں، ابھی تک وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ان کو نوٹسز ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کے خلاف ایک بڑا سا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تقسیم تو ہے، سیاسی تقسیم، اور سیاسی تقسیم ظاہر ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہیں ان کے ہوتے ہوئے جب وہ بریفنگز میں نہ آئے تو سیاسی تقسیم کی سب سے بڑی، اگر وہ نہیں آتے یا نہیں آنے دیے جاتے تو اس سے بڑی سیاسی تقسیم کی
کوئی کیا کہا جاتا ہے، کوئی مثال نہیں ہوگی. اور میں بار بار مثالیں دے چکا ہوں کہ ملاکنڈ آپریشن جب ہو رہا تھا تب ساری سیاسی جماعتوں کو ایک صفحے پر بٹھایا گیا تھا، ایک پیج پر بٹھایا گیا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس پالیسی کو کنٹینیو کیا تھا. یہاں آ کر وزیر اعظم عمران خان صاحب لیڈ نہیں کر رہے تو سیاسی تقسیم ختم کیسے ہوگی؟ تو اتنا ہی. اللہ حافظ.